ज़माना कदीम में एक बहुत ताकतवर बादशाह था जिसका नाम फ़िरौन था। इसका इक़्तिदार मिस्र की सरज़मीन पर बेहद वसी था और इसकी हुकूमत के सामने दुनिया के बाकी तमाम हुक्मरानों की हुक्मरानी कमज़ोर महसूस होती थी। फ़िरौन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल इस तरह किया था कि हर किसी को इसके सामने झुकना पड़ता था। इसके हुक्म के बगैर कोई एक पते की सड़क भी नहीं सकती थी। फ़िरौन को अपनी ताकत पर इतना गुरूर था कि इसने खुद को खुदा के बराबर समझ लिया था। इसके दरबार में हर कोई इसकी अज़मत के गीत गाता और इसकी अज़मत का रोना रोता, लेकिन इसकी कल्बी हालत में एक अजीब सी खलिश थी। वो जानता था कि ये सब आर्जी है और एक दिन इसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसकी अना और खुद फरेबी इस पर गालिब आ गई। फ़िरौन की ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। वो खुद को खुदा समझता था और अपनी कौम पर जुल्म और सितम करता रहता था। इसका गुरूर इस कदर बढ़ चुका था कि वो किसी भी मखलूक को अपने बराबर नहीं समझता था। इसकी हुकूमत का हर दस्तूर, हर कानून सिर्फ इसके लिए था और वो अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने में किसी को भी रोकने का हक नहीं समझता था। इसके दरबार में ऐशो आराम था, मगर इसकी रूह में सुकून नहीं था। इसकी जिंदगी में एक खलिश थी, एक डर था, मगर वो इसका एतराफ़ नहीं करता थे। फ़िरौन का ख्वाब। फ़िरौन की जिंदगी में एक अहम वाक़या इसका ख्वाब था जिसने इसकी तकदीर को बदल दिया। ये ख्वाब इसकी ताकत, गुरूर और अल्लाह की अज़मत के बारे में एक अहम पैगाम था। इस ख्वाब का जिक्र कुरान में भी आया है और ये कहानी ना सिर्फ फ़िरौन के शख्सी गुरूर का पत्ता देती है, बल्कि अल्लाह की हिकमत और इसके मंसूबों को भी ज़ाहिर करती है। कहानी। हो पा रहे थे फ़िरौन, जो मिस्र का ताकतवर बादशाह था, एक रात सो रहा था कि इसे एक अजीब और खौफनाक ख्वाब आया। इस ख्वाब में इसने देखा कि दरिया के किनारे पर खड़े हुए इसके सामने एक बहुत बड़ी आग आ रही थी, जो मिस्र के तमाम शहरों को जलाकर राख कर रही थी। इस आग ने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया था। फ़िरौन ने अपनी सल्तनत के सारे लोग देखे जो इस आग से बचने के लिए भागते जा रहे थे, लेकिन वो इस आग से बचने में कामयाब नहीं बने। जब फ़िरौन बेदार हुआ तो इसका दिल बेचैन हो गया। वो जानता था कि ये ख्वाब कुछ अहमियत रखता है और इसकी सल्तनत के लिए बुरा शगुन हो सकता है। इसने अपने दरबारियों को बुलाया और ख्वाब की ताबीर पूछने की कोशिश की। मुख्तलिफ दरबारियों ने मुख्तलिफ तफसीरत दे, लेकिन कोई भी इस ख्वाब की सही ताबीर नहीं दे सका। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र। इस दौरान मिस्र में एक ऐसा शख्स मौजूद था जो ख्वाबों की ताबीर में माहिर था, और वो शख्स हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम था। हज़रत यूसुफ जो इस वक्त कैद में थे, उनकी इज्जत व एहतराम बढ़ चुका था क्योंकि उन्होंने एक ख्वाब की ताबीर की थी जिसकी वजह से मिस्र के खजाने बच गए थे। हज़रत यूसुफ को बुलाकर फ़िरौन ने इस ख्वाब की ताबीर तलब की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रहनुमाई के तहत इस ख्वाब की ताबीर बयान की। उन्होंने कहा, फ़िरौन, तुमने जो ख्वाब देखा है, इसका मतलब यह है कि मिस्र में 7 साल तक शदीद कहत पड़ेगा। इस दौरान ज़मीन पर कुछ भी नहीं उगेगा, लेकिन इससे पहले 7 साल बहुत अच्छे होंगे जब फसलें भरपूर होंगी और तुम्हारे खजाने भर जाएंगे। इस ख्वाब में आग इस बात की अलामत है कि वो 7 साल बाद जो कहत का दौर शुरू होगा, वो तुम्हारी सल्तनत को तबाह कर देगा अगर तुमने इस वक्त की तैयारी नहीं की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मज़ीद कहा कि तुम्हें इस कहत के दौरान बचने के लिए ज़री इंतज़ामात करने होंगे और उन 7 सालों की फसलों का कुछ हिस्सा महफूज करके रखना होगा ताकि कहत के दौरान लोगों की मदद की जा सके। फ़िरौन का रद्द-ए-अमल। हज़रत यूसुफ की बातों से फ़िरौन बहुत मुतासिर हुआ। इसने उनकी हिकमत को तस्लीम किया और उन्हें अपने मुल्क की तरक्की के लिए एक अहम ओहदा दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को न सिर्फ कैद से आज़ाद किया गया, बल्कि उन्हें मिस्र का वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किया गया। उनकी हिकमत की बदौलत मिस्र ने कहत के सालों में बहुत बड़ी मिक़दार में अनाज ज़ख़ीरा किया और इस कहत के दौरान मिस्र की अवाम को बचाया। ख्वाब का पैगाम। फ़िरौन का ख्वाब दरअसल एक अलामत थी कि वो अपने गुरूर और तकब्बुर की हालत में रहकर अपनी सल्तनत को कायम नहीं रख सकेगा।
اللہ کی طرف سے یہ پیغام تھا کہ اگر فرعون نے اپنی روش کو نہ بدلا تو اس کی سلطنت کو تباہی کا سامنا ہوگا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت اور اللہ کی رہنمائی کی بدولت مصر نے اس بحران سے بچنے کا طریقہ سیکھا۔ یہ خواب نہ صرف فرعون کے لیے ایک نشان تھا، بلکہ اس کا پیغام بھی تھا کہ اللہ کی حکمت سے ہی انسان اپنی تقدیر کو بہتر بنا سکتا ہے، اور جب تک وہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرتا ہے اس کی تقدیر میں بہتری آتی ہے۔ اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ انسان اپنے غرور اور تکبر میں جتنا بھی مست ہو جائے، اللہ کے فیصلے کے سامنے وہ عاجز ہے۔ حضرت یوسف کی حکمت اور اللہ کی رہنمائی نے فرعون کو ایک موقع دیا کہ وہ اپنی سلطنت کی تباہی سے بچ جائے، لیکن اس کے غرور نے اسے اس موقع کو ضائع کرنے دیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی ہدایت اور حکمت کو تسلیم کرنا چاہیے اور اپنے تکبر سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہر انسان کی تقدیر پر غالب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ہیں، اور ان کی زندگی کے واقعات نہ صرف ان کی نبوت کی شان کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ ہمیں زندگی کے کئی اہم اسباق بھی سکھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور ان کا مشن تھا کہ وہ فرعون جیسے ظالم حکمران کے ظلم سے اپنے لوگوں کو آزاد کرائیں۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش اور بچپن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے وقت میں ہوئی جب مصر میں فرعون کا ظلم اپنی انتہاؤں کو پہنچ چکا تھا۔ فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انہیں ایک ٹوکری میں بند کر دریائے نیل میں ڈال دیا تاکہ فرعون کی قاہری نگاہوں سے بچا سکے۔ اللہ کی مشیت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بچپن انتہائی عجیب و غریب طریقے سے گزرا۔ وہ ٹوکری میں سروں کے نیچے سے فرعون کے محل تک پہنچ گئے، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ نے موسیٰ کو دیکھا اور اپنے دل سے پسند کیا۔ آسیہ نے فرعون سے موسیٰ کو گود لینے کی درخواست کی، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن فرعون کے محل میں گزرا۔ حضرت موسیٰ کا مصر سے فرار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور ایک دن مصر کے شہر میں جا کر ایک قبطی، فرعون کے گورنر کا آدمی، کو بنی اسرائیل کے ایک شخص سے ظلم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اس قبطی کو روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وہ شخص مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اور اللہ سے معافی طلب کی۔ مصر کے درباریوں میں اس واقعے کی اطلاع پہنچی اور فرعون نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق مصر چھوڑ دیا اور مدین کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی مدد سے 2 نلکیوں کا پانی پلایا، اور ان کی مدد سے شعیب علیہ السلام کے ہاں ملازمت اختیار کی اللہ کا پیغام اور نبوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب وہ مدین کے میدان میں اپنے خاندان کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک جلے ہوئے درخت کے قریب روشنی دیکھی۔ حضرت موسیٰ نے اس طرف بڑھ کر دیکھا، اور وہاں اللہ کا پیغام سننے کے لیے ان کا انتخاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، تمہارے لیے جوتے اتار لو، تم ایک مقدس وادی میں ہو۔ میں نے تمہیں پیغمبر منتخب کیا ہے، اور تمہاری ذمہ داری بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ذریعے فرعون کے دربار میں جانے کی ہدایت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زبان کی لکنت کی شکایت تھی، لیکن اللہ نے ان کی مدد کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھی کے طور پر مقرر کیا۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا مقابلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اللہ کے پیغام کا اعلان کیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کی باتوں کو رد کیا اور انہیں جادوگر قرار دیا۔ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مختلف نشانیات کے
عصا کا سانپ بننا معجزہ ایک۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغام دینے کے لیے فرعون کے دربار میں بھیجا گیا تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر پھینکا، فوراً وہ عصا ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت پر سانپ کو دوبارہ عصا بنا لیا۔ یہ معجزہ فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے ایک واضح نشانی تھی کہ حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قرآن میں ذکر پس موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ فوراً واضح طور پر ایک سانپ بن گیا۔ کیلی سورۃ القصص آیت 31-2۔ ہاتھ کا چمکنا معجزہ 2۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ عطا کیا، جس کے تحت جب وہ اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈال کر نکالتے تو ان کا ہاتھ چمکتا ہوا سفید اور روشن ہو جاتا۔ یہ معجزہ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کی صداقت کو ثابت کرنے بلیے تھا تاکہ لوگ یقین کرے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار مصر سے نکل گئے ہیں تو اس کا غرور اور تکبر مزید بڑھ گیا اور اس نے اپنی فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ وہ ان کے پیچھے دریا تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ اور اس کے پیروکار جب دریا کے کنارے پہنچے تو اللہ کی ہدایت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا اور دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے دریا کے درمیان سے راستہ اختیار کیا اور پار پہنچ گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج دریا کے بیچ پہنچے تو اللہ نے دریا کے پانی کو واپس ملا دیا اور فرعون اور اس کی فوج دریا میں غرق ہو گئے۔ یہ اللہ کی طاقت کا مظہر تھا اور اس کے عذاب کا واضح نشان تھا کہ اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے اور کوئی بھی انسان طاقت اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتی۔ کسی بھی انسان کا تکبر اور ظلم اللہ کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی ہدایت کو رد کرتا ہے وہ اپنی ہی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ فرعون کا خواب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ انسان اپنے غرور اور تکبر میں جتنا بھی مست ہو جائے، اللہ کے فیصلے کے سامنے وہ عاجز ہے۔ حضرت یوسف کی حکمت اور اللہ کی رہنمائی نے فرعون کو ایک موقع دیا کہ وہ اپنی سلطنت کی تباہی سے بچ جائے، لیکن اس کے غرور نے اسے اس موقع کو ضائع کرنے دیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی ہدایت اور حکمت کو تسلیم کرنا چاہیے اور اپنے تکبر سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہر انسان کی تقدیر پر غالب ہیں۔ فرعون کا غرور اور اس کی برداشت کا انتہا یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ہر قسم کی تکلیف کو دوسرے لوگوں کے ذریعے جھیلنے کے باوجود اپنی حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی برداشت کا اختتام اس کی خود فریبی اور غرور کی قیمت پر ہوا، جس نے اسے اللہ کی معافی سے محروم کر دیا۔